बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा अलवी और बहुत अहम खबरें आई हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में शाम के हवाले से बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। 48 घंटों में शाम पर 480 हमले किए हैं इसराइल ने, और ये इसराइल का वज़ीर दिफ़ा ने बताया। उस हवाले से उन्होंने क्या क्या बात की है, किस किस इलाके पर हमले किए गए हैं और कौन से इलाके उन्होंने कब्ज़े में ले लिए हैं, ये भी आपको बताएंगे। बशर अल-असद की हुकूमत गिरने के बाद पहली दफ़ा ईरान के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई ने यह खिताब फरमाया। अपने खिताब में उन्होंने क्या कहा है ये भी आप बताएंगे। उन्होंने वजूहात आपको बताएंगे, उन्होंने वजूहात बताई हैं कि क्यों ईरान ने इस वक्त इसमें हिस्सा नहीं लिया, या इसमें ईरान की फ़ायदा क्या है, ईरान का नुकसान क्या है, शिकस्त कितनी है, कामयाबी कितनी है, और ये हुकूमत गिरने की वजूहात क्या है, इसके ऊपर उन्होंने बड़ी तफसीली रोशनी डाली है। उसमें से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा जो नए अबूरी वज़ीर आज़म हैं मोहम्मद अल बशीर शाम के, जिनको इन्होंने है तो तहरीर वालों ने नया अबूरी वज़ीर आज़म बनाया है, उन्होंने भी पहला खिताब किया है। उन्होंने अपने खिताब में क्या बात की है ये भी आपको बताएंगे। फिर हिज़्बुल्लाह ने एक बहुत बड़ी ऑफ़र किया है तो तहरीर को, जौलानी वालों को, तो ये जो है उन्होंने क्या ऑफ़र किया है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आपने बड़े तहम्मुल से सुनना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान एंटोनियो ग्रोफर ने भी एक बात की है, और स्वीडिश डिफेंस जो है वो एजेंसी, रिसर्च एजेंसी, उसके लोगों ने भी कोई बात की है इस हवाले से, वो भी आपको बताएंगे। बड़ी अहम खबरें हम कोशिश करेंगे कि कूज़े में समुंदर को समोएं और आपको बड़ी बैलेंस गुफ्तगू, किसी की मोहब्बत के बगैर, किसी की नफ़रत के बगैर, किसी के इश्क के बगैर, किसी की नफ़रत के बगैर हम आपसे बात करें, और ताकि आपको असल खबरें पहुँचती रहें वहाँ की सूरत हाल क्या है। तो और उसके अलावा एक और भी हुआ कि शाम पूरे दो हिस्सों में स्टम बट चुका है। शाम के एक हिस्से पर एक ग्रुप का कब्जा है, दूसरे पे दूसरे ग्रुप का कब्जा है। किस किस का क्या कब्जा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें हमारा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें, बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि आपको हम इस हवाले से आगाह करते रहें। तो बात शुरू करते हैं इस पे हमलों से। तो इसराइल पे 48 घंटों में 480 हमले किए गए हैं, और ये बात ख़ुद बताई है इसने, इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने। उन्होंने कहा जनाब कि हमने इसको क्या कहते हैं कि हमने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, एक पहाड़ी के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया उन्होंने। ये बहुत बड़ा दूसरा स्ट्रेटेजिक मकाम है। पहले तो आपको पता है कि इन्होंने गोलान की पहाड़ियों के ऊपर आधी के ऊपर बैठे हुए थे, और बाकी हिस्सा जो था वो बशर अल-असद की फ़ौज के पास था। बशर की हुकूमत गिरने के बाद पूरी की पूरी वो सारी पहाड़ी जो पूरा बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक वो जगह है, उसके ऊपर उन्होंने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया, और बल्कि उससे आगे के कुछ हिस्सों पर भी कंट्रोल कर लिया है। फिर उन्होंने दूसरी एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, ये कोई तकरीबन दमिश्क से 70 किलोमीटर के फासले पे है, इसके ऊपर जबल शेख, ये भी सीरिया का बुलंद तरीन मकाम है। ये मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर भी है तो इसमें है तो तहरीर शाम जो है ये जौलानी वाले, इन्होंने उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया है, और ये भी बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ये। तो इन्होंने ये हिज़्ब तहरीर वालों ने जबल शेख के ऊपर इसराइल ने कब्ज़ा किया है। जबल शेख के ऊपर इसराइल ने कब्ज़ा किया है, और बाकी जो एक एरिया है तहरीर शाम के पास, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, दूसरी बात जनाब ये है कि इन्होंने जो हमले किए हैं उसमें ये कहा है, इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा है जनाब कि हम इसके ऊपर डिफेंस जोन बनाना चाहते हैं, पूरे जनूबी इलाके में, शाम के जनूबी इलाके में डिफेंस जोन बनाना चाहते हैं। ये वो बात है कि अगर आप हमें इधर इस पर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें तो हम आपको बता चुके हैं कि ग्रेटर इसराइल का जो मनसूबा है और जो उसका नक्शा है वो कितना है, कहाँ तक फैला हुआ है। तो उसमें शाम जो है बहुत सारा शामिल है, इराक़ के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। तो ये यकीनन उसकी तरफ पेशकदमी है। और इसके अलावा इसके हवाले से एक माहिर ने कहा भी था कि जनाब ये इन्होंने कहा है कि हम आर्जी तौर पर आए हैं, लेकिन ये ऐसे आर्जी तौर पर आते हैं। गज़ा में भी ऐसे कई आधी सदी पहले ये आर्जी तौर पर आए थे और अभी तक वहाँ से नहीं गए, तो इसलिए इनका आर्जी तौर पर आना जो है इस तरह ही है। तो ये कहते हैं कि हम वहाँ एक बफर जोन बनाना चाहते हैं, और शाम के साथ जो इनकी जितनी भी फ़ौजी पोस्टें हैं उसके ऊपर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। डिफेंस जोन में जितने भी अड्डे थे इन्होंने उनको तबाह से बर्बाद कर दिया है। एंटी एयरक्राफ्ट बैरियर जो थे वो तबाह कर दिए हैं। वेपन प्रोडक्शन की जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो सारी तबाह कर दी हैं। तहकीकाती मराकज़ जितने थे वो भी सारे तबाह कर दिए हैं, और इसके अलावा एक इंस्टॉलेशंस का जो ऑफिस थे वो भी सारे तबाह कर दिए दमिश्क में। उसके अलावा जो सीरियन ऑब्जर्वर फॉर ह्यूमन राइट्स SOHR, इन्होंने अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया है कि इसराइल ने शाम भर में हमले किए हैं, और एयरपोर्ट्स पर, उनके वेयर हाउसेस पर, एयरक्राफ्ट्स पर, रेडार्स पर, मिलिट्री सिग्नल स्टेशंस को तबाह बर्बाद कर दिया है। और इसराइल जो है मीडिया
وہ ایک ان کے سیکیورٹی ذریعے نے بتایا، اسرائیل کے سیکیورٹی ذریعے نے اسرائیلی میڈیا کو بتایا ہے کہ اسرائیل کی افواج نے اپنی تاریخ کے سب سے بڑے فضائی حملے کیے ہیں شام کے اوپر۔ یہ حیرت کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ایک حکومت جب گر گئی ہے تو اس کے بعد ان کے اوپر حملے کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور یہ بظاہر تو یہی بہانہ بنا رہے ہیں جناب کہ ہم وہ ان کا اسلحہ تباہ کر رہے ہیں، تو ایئرپورٹس کو تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے وہاں جہاز مسافر بردار تیار ہیں، ان کو تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہروں کو، بلکہ سچی بات ہے کہ ہسپتالوں کو اور بہت ساری جگہوں کو بھی یہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ اچھا، اقوام متحدہ کے ترجمان جناب اینتونیو گٹرس نے کہا ہے، میں جان بوجھ کے گٹر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ گٹر ہی ہے ان کی سوچ کے، ان کو فلسطین میں مرنے والے بچے بھی نظر نہیں آتے اور ان کو یہ ظلم و ستم نظر نہیں آتا۔ 150-200 صحافی مارے گئے ہیں تاریخ میں پہلی دفعہ، سب یہ لوگ چپ ہیں۔ جو کتا، بلی، چوہا، چڑیا مر جائے تو ان کو چاں چاں ہوتی ہے، تو لیکن یہ ادھر چپ ہے۔ تو ادھر بھی انہوں نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ یہ کیونکہ شام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا ایسے حملوں کے خلاف ہے، بس، اور کوئی لفظ نہیں بولا۔ اور وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے، اس میں تفصیلی پروگرام ہم آپ علیحدہ بھی بتائیں گے کہ جس طرح وہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک خاتون نے ہمارے ایک سورس سے رابطہ کرتے ہوئے بتایا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس بچے، اپنے چھوٹے سے کم عمر بچے کو پلانے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، میں یا اس کے منہ میں پیاس کی وجہ سے اس کے منہ میں زبان ڈال دیتی ہوں، یا ایک کوشش کر کے کہیں سے ڈھکن میں کہیں سے کوئی 1 قطرہ 2 قطرے یا تھوک کے پانی بنا کے اس کے منہ میں ڈال رہی ہوں، اور میری اپنی زبان میں خشک ہو چکی ہے، خوراک کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وہاں کی صورتحال ہے، اور وہ ان لوگوں کی ہے جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، جو پاکستان سے گئے ہوئے ہیں وہاں، یہ پاکستان کے زائرین جو ہیں وہ بے تحاشا وہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور 350-400-500 بندہ پھنسا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ حمص اور دمشق کی فیکٹریوں میں بہت زیادہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور دمشق کی یونیورسٹیوں میں جو 200 سے زائد اہل سنت طلباء جو ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی ان کو نا ان چیزوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ نکل کے سوچا کرو، کوئی یہ پوری انسانیت کی تباہی ہو رہی ہے وہاں، یہ ساری صورتحال ہوئی ہے۔ اچھا، پھر جناب سویڈش ڈیفنس ریسرچ ایجنسی نے انٹرنیشنل اور مڈل ایسٹ کے جو ان کے تجزیہ کار ہیں مسٹر لنڈ، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے شام میں تباہی نہ پھیلانے کی روس کو یقین دہانی کرائی تھی۔ بشار کی حکومت کرنے سے پہلے ایک ڈائلاگس میں انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی وعدہ خلافی کی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اور بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے جناب، دمشق، تارتس، لتاکیہ، حمص، عمار، اور اس میں ان سارے علاقوں میں دڑا دڑ بمباری کی ہے، خالی دمشق شہر میں نہیں کی، اور بھی بہت زیادہ جگہوں پہ انہوں نے بمباری کی ہے۔ اچھا جی، محمد بشیر صاحب، یہ نئے وزیر اعظم جو عبوری بنے ہیں، بشیرہ چوپے پائی جان، بشیرے نے بالکل کوئی بات نہیں کی، ان اسرائیل کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا کہ آپ میرا ملک کو کیوں تباہ کر رہے ہو، آپ نے اگر بشار کو ہم نے گرا دیا ہے، بشار کے گرانے کے بعد تو معاملہ ختم ہو گیا ہے نا، تو بھائی آپ آرام سے بیٹھو نا، آپ کا کیا مقصد ہے ہمارے ملک کو تباہ کرنے کا؟ آخر اگر انہوں نے ملک کو چلانا ہے اور ان کی نیت ٹھیک ہے تو ملک کو تباہ کیوں کروا رہے ہیں؟ ایک لفظ نہیں بشیرے نے بولا، بشیرہ چوپ ہے بھائی، اللہ خیر کرے، بشیرہ بولے گا بھی نہیں، کیونکہ بشیرے کے معاملے کہیں اور ہیں، تو وہ روس اسرائیل کے خلاف بالکل نہیں بولے گا۔ لیکن ایران کے جو رہبر ہیں، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی، انہوں نے پہلی بار چپ کا روزہ توڑا ہے، اور انہوں نے پہلی بار اپنا ریئیکشن دیا ہے۔ اس ریئیکشن میں انہوں نے بہت ساری وجوہات بتائی ہیں، وہ تقریر ان کی بہت لمبی ہے، خطاب بہت لمبا ہے، وہ آپ کسی اور جگہ سے دیکھ دیتی ہے، لیکن میں ان کے مین پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے سب سے پہلے تو یہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ دشمن سے غافل نہیں رہنا چاہیے، کہ دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ یہ انہوں نے ایک بات کی، ایک بہت بڑی انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایران کی انٹیلیجنس نے بشار الاسد کو اور ایران شام کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو 2 مہینے پہلے بتا دیا تھا، 1.5-2 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ اس طرح کی موو ہو رہی ہے، اپنی تیاری کر لو، لیکن انہوں نے جو ہے شاید یہ بات آگے پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی، اس کی آگے علیحدہ بات ہے، لیکن یہ انہوں نے بتایا کہ ہماری انٹیلیجنس نے، ایران کی انٹیلیجنس نے شام کی انٹیلیجنس کو، بشار کی انٹیلیجنس کو آگاہ کر دیا تھا، تیاری کرنی ان کی تھی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہم نے کیوں مدد نہیں کی، ہمارے اوپر یہ کہا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری لوگ وہاں موجود تھے، ہم نے قاسم سلیمانی کی صورت میں اور بہت سارے جنرالوں کی صورت میں وہاں قربانیاں دی ہیں، اور ہم اس لیے وہاں موجود تھے کہ ہم وہاں کے مقدس مقامات کی حفاظت اور دفاع کرنا چاہ رہے تھے، اور ہم نے کیا، ہم نے ثابت کیا کہ ہم وہاں موجود تھے اور ہم نے اس کا دفاع کیا ہے۔ لیکن اب بہرحال وہاں
جب خود یہ بات دوبارہ پھر وہی دہرائی گئی جو میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بتائی تھی کہ القدس فورس کے لیڈر نے بھی یہی بات کی تھی, رہبر نے بھی یہی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی فوج خود ہی اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہ ہو, جب ہم ان کو 2 مہینے پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ تیاری کر لو, آپ کے خلاف تیاری ہو رہی ہے, تو یہ ہلے جلے بھی نہیں ہے, تو پھر باہر سے آ کے کوئی کسی کی مدد کس طرح کر سکتا ہے. اس طرح انہوں نے پھر اشارے بھی دیے, انہوں نے جو مقدس مقامات کی تباہی کی بات انہوں نے کہا, جو سامرا میں گنبد اقدس گرائے گئے, ٹھیک ہے, آپ کو ابھی بھی وہاں تعمیرات جاری ہیں, اور بھی اسی طرح شام میں اور بھی قبروں کی بے حرمتی کی گئی. حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مطہر کی بے حرمتی کی گئی. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں صدقے جاؤں میری جان قربان اس صحابی رسول کے اوپر کہ انہوں نے 1400 سال بعد بھی ان قبروں کی بے حرمتی کرنے والوں کے منہ پہ جوتا مارا, تمانچہ مارا, کہ ان کا رشتے ہوئے خون کا تازہ دم چہرہ جو سامنے قبر سے آیا. تو یہ اس طرح کی حرکتوں کی یہ توقع بھی ان سے تھی, تو اس لیے اور انہوں نے کی بھی ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ, یہ تو پرامیننٹ زیادہ ہو گئے, اور بھی بہت ساری مقدس ہستیوں کو انہوں نے توہین کی, قبروں سے نکالا, ان کو قبروں کو تباہ و برباد کیا, اور اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرح کی حرکت کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے وہاں موجود تھے. دوسروں نے کہا کہ سیکورٹی کا مسئلہ تھا, سیکورٹی کے مسئلے کی وجہ سے اب عوام کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ صورتحال جو ہے یہ اس نے پوری خطے کو لپیٹ میں لے لیا ہے, اور یہ آگے اس کو مزید لپیٹ میں لے لے گا. انہوں نے کہا کہ مزاحمت نے تو بہت کام کیا ہے, حزب اللہ نے سید حسن نصر اللہ جیسا لیڈر کھویا ہے, اور بڑے لیڈر کھوئے ہیں, اور ان کی کوئی قربانیاں کم نہیں ہیں. تو لیکن ابھی انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, حزب اللہ کی مٹھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے, اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پیش قدمی کریں گے اور خود جنگ بندی کا. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ لبنان پر انہوں نے کہا جو حملہ کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تباہ و برباد کر دیں گے, اور ہم 2 4 6 دنوں, ہفتے 15 دنوں میں تباہی بربادی کر کے فارغ ہو جائیں گے. لیکن یہ اتنے ناکام ہوئے, ان کو حزب اللہ نے اتنا ناکام کیا ہے کہ یہ پیش قدمی نہیں کر سکے, اور ان کو مجبور ہو کے خود واپس ہٹنا پڑا ہے, خود محنت کرنا پڑی ہے کہ جنگ بندی کریں. تو یہ حزب اللہ کی انہوں نے ایک کامیابی گنوائی ہے. اسی طرح اور بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی, اور جو سب سے بڑی بات, وہ بات ایک یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ آپ مت بھولیں کہ یہ کام یہیں رکے گا, یہ بات پھیلے گی. اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ شام کے جوان خود اٹھیں گے, جس طرح عراق کے جوان اٹھے تھے. جیسے داعش آ گئی تھی تو شام کے گلی گلی کوچے کوچے میں وہاں لڑائی ہوئی تھی, اور خود عراقی شہریوں نے اٹھ کے ان کو بھگا دیا تھا, اور آج انہوں نے داعش سے پاک کر لیا ہے. تو اسی طرح یہ شام جو ہے, شام کے نوجوان ان دہشت گردوں سے ضرور پاک کریں گے. اور ایک بات جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ شام 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے, سیریا. تو آپ کو شاید پتہ ہے یا نہیں, نہر فرات کا آپ ذکر بہت زیادہ سنتے ہیں. نہر فرات ترکی سے آ رہی ہے, پورے عراق سے گزر رہی ہے, اور پورے عراق سے گزرتے ہوئے پھر یہ پورے شام سے گزر رہی ہے, معافی چاہتا ہوں, پورے شام سے گزر رہی ہے, اور پورے شام سے گزرتے ہوئے پھر یہ عراق میں داخل ہوتی ہے. تو اس کا ایک حصہ جو ہے, اس کے ایک پورے حصے کے اوپر جناب والا یہ کرد بیٹھے ہوئے ہیں, سیرین ڈیموکریٹک فورس کے یہ لوگ جو ہیں, یہ پورے کا پورا علاقہ ان کے قبضے میں ہے. اور دوسرا جو علاقہ ہے یہ ان کے پاس آ گیا ہے, حیات تحریر الشام کے پاس آ گیا ہے. تو یہ ایک ڈیوائیڈ ہے, اور ان کی آپس میں بڑی شدید نوعیت کی جھڑپیں بھی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ اس وقت ایک تازہ ترین صورت ہے. ابھی بہت ساری اور بھی انفارمیشنز ہیں, لیکن وہ ابھی ہم آپ کو وقت کی قلت کی وجہ سے بتا نہیں سکتے. مثلا شام کی بین الاقوامی سائنسدان سعدیہ جہاں کو, جو فزکس کی بہت بڑی سائنٹسٹ تھیں, ان کو ان کے شوہر سمیت قتل کر دیا گیا ہے. ان کے سارے ریسرچ پیپرز کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کر لیا, اور اسی طرح کے جتنے بھی تحقیقاتی مراکز ہیں ان کو بھی یہ نشانہ بنا رہے ہیں. اور محمد بشیر نے بالکل اسرائیل کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا, کہ اسرائیل کا وزیر دفاع کہتا ہے کہ ہم نے 48 گھنٹوں میں 480 تباہ و برباد کر دیا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اسرائیل کی تاریخ میں اتنے زیادہ فضائی حملے نہیں کیے جتنے شام کے اوپر کیے. تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے سبسکرائب کر لیں, لائک کر لیں, اور فالو کر لیں جہاں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, تاکہ آپ کو ہمارا رابطہ بنا رہے. کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.